بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. تاں ॾिसी रहिया प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक. आऊं आहियां डॉक्टर फारूक टालपुर. प्रोग्राम जी शुरूआत कंदासीं बिटाई साईं जे अमर सिट सां त घाई सघा थिया जे वेठा वटि वेझनि. व्यूअर्स, अॼोके प्रोग्राम में असां गुफ़्तगू कंदासीं ओरल हाइजीन जे हवाले सां. ओरल हाइजीन केतिरी इम्पॉर्टेंट आहे ऐं ओरल हाइजीन खे जेकॾहिं मेंटेन करे असां पंहिंजी लाइफ खे रखूं था त हिकिड़ो त असां उन्हनि डॉक्टरनि ताईं कोन था वञूं जिन खे वॾियूं फीस वग़ैरह ॾियणी थी पए ऐं विज़िट्स करणा था पवनि. ॿियो त जेकॾहिं को प्रॉब्लम थिए थो त कॾहिं ज़रूरी आहे त डॉक्टर खे विज़िट करणु खपे. ओरल हाइजीन जे हवाले सां कहिड़ी डाइट इस्तेमालु करण जी ज़रूरत आहे, कहिड़े क़िस्म जा ब्रुशिस इस्तेमालु करणा आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां उन हाइजीन खे मेंटेन करिणो आहे, अॼु इन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं. ऐं गुफ़्तगू करण लाइ जेका महिमान शख़्सियत आहे उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां. अॼु असां सां गॾु आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर सबोही गनी साहिबा. अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर सबोही गनी साहिबा एसोसिएट प्रोफेसर आहिनि डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स, इसरा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसिस हैदराबाद में. साण इन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं त ही जेका ओरल हाइजीन आहे उन जी इम्पोर्टेंस छा आहे ऐं कहिड़े तरीक़े सां उन जा तरीक़ाकार आहिनि जिन सां ओरल हाइजीन खे मेंटेन करे सघिजे थो. ओरल हाइजीन खे मेंटेन न करण सां कहिड़े किस्म जा प्रॉब्लम्स क्रिएट थी सघनि था. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इसकी जो ओरल हाइजीन की इम्पोर्टेंस है या इसकी जो अहमियत है वो कितनी है और क्या है? ओरल हाइजीन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए. ओरल हाइजीन देखें, ओरल कैविटी तो आपका गेटवे है. जो सारी चीज़ें तो आपको जो ख़ास ख्याल रखना है कि आपके गम्स सही हों, आपके दांत सही हों, और जो भी ओरल कैविटी में टंग है तो ज़बान जी वो भी नॉर्मल हो. ठीक. तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको देखने हैं. सबसे पहले तो आपकी ब्रशिंग 2 दफ़ा, सुबह शाम 2 दफ़ा आपको ब्रश करना है. ब्रश की कंडीशन ये है कि ब्रश जो है वो सॉफ्ट हो, मीडियम हो या सॉफ्ट हो. Right. उसके फाइबर्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं 3 महीने 4 महीने में या 5 महीने में, तो आपको उसको चेंज करना है. राइट. दूसरी बात यह है कि दांत अगर आप सही मेंटेन नहीं, दूसरा चीज़ जो है वो फ्लॉसिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. क्योंकि 2 दांतों के दरमियान कांटेक्ट नहीं होता, मिले हुए होते हैं दांत. तो अगर आप खाली ब्रश करेंगे तो कुछ ज़रात हैं जो खाने के जो इन बिटवीन द टीथ फंस जाते हैं. ठीक. तो उसको निकालने के लिए डेंटल फ्लॉस बहुत ज़रूरी है. बहुत लोगों को नहीं पता कि डेंटल फ्लॉस क्या होता है. ठीक. डेंटल फ्लॉस एक धागे की तरह है जो कि आप दांत के बीच में डाल के उसको उससे फूड पार्टिकल्स निकाल सकते हैं. ठीक है. तो एक दफ़ा दिन में आप फ्लॉस कर लें तो वो बहुत अच्छा है. तीसरा एडिशनल जो है प्रिवेंशन में आप माउथ वॉशेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माउथ वॉशेस ज़रूरी नहीं है, वो इनका नेमल बदल नहीं है. ब्रश का और फ्लॉस का नेमल बदल नहीं है, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं. एडिशनल आप फ्लॉस डेंटल ले सकते हैं माउथ वॉश, लेकिन माउथ वॉश भी 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं. क्लोरहेक्सिडीन है तो वो हमें 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक. दूसरे माउथ वॉश हैं जो प्रोलॉन्ग भी यूज़ होते हैं, तो आप उनको जो है वो यूज़ कर लें, लेकिन ये एडिशनल है. ठीक. ये ना सोचें कि हम ब्रश ना करें और माउथ वॉश खाली कर लें, ऐसे ठीक. नहीं होता. ठीक. तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अच्छा, मेंटेनेंस के मुझे लिए. ये भी बताइएगा कि जो फ्लॉस की आपने बात की है वो ऑलमोस्ट डेली उसकी डेली प्रैक्टिस 1 करें? दफ़ा. जी Daily बिल्कुल, डेली उसके- 1 दफ़ा ज़रूर करें. मतलब जो कुछ भी आप खाएं उसके वजह उसकी ब्रश तो आप करते 2 दफ़ा है ना, हर खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 2 दफ़ा ज़रूरी मतलब है, अब सुबह और कुछ शाम. कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है, मिसाल मेरा कॉन्सेप्ट जी, जब जी, मैं जी. एज ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर सब्जियां और दाल और इस तरह की कोई चीज़ खाऊं तो मैं समझता हूँ कि अब इसके लिए फ्लॉस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कोई मीट नहीं खाया, कोई गोश्त नहीं खाया तो अब वो पार्टिकल फंसेगा. नहीं तो नहीं, इसके कभी लिए आपकी सब्जी भी दांत के बीच में जा सकती है, कोई अच्छा. चीज़ दांत के बीच में जा सकता है. ठीक तो है. अगर आप फ्लॉसिंग कर लें तो इट्स गुड. ब्रश से ठीक है, ब्रश से सारा कुछ निकल जाता है, लेकिन फ्लॉसिंग इज गुड. तो कोई भी जर्रा आपका जो है, आपने फ्रूट खाया उसका भी कोई मीठा कोई पोर्शन जो है वो बीच में फंस सकता है. तो फ्लॉसिंग इज वेरी गुड. अच्छा, अब ये जो इस तरह की ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है
وہ صرف ایڈلٹس میں ہے یا بچوں میں بھی ہے؟ تو بچوں کے حوالے سے میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کی اورل ہائیجین کو کیسے مینٹین کرنا؟ بچوں کی اورل ہائیجین تو پیشنٹ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، بڑا مسکنسیپشن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے تو ابھی دانت نکلے ہیں، ابھی تو 4 دانت ہیں، وہ بھی دودھ کے ہیں، تو وہ اس کی برشنگ کا خیال نہیں کرتے۔ ہم لوگ تو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بچے کا جیسے ہی گمس دانت آنے کا وقت جیسے 6 مہینے میں دودھ کے دانت نکل آتے ہیں، تو 6 مہینے سے آپ جو ہے وہ بچے کے گمس سویل ہوں تو اس کو انگلی میں کوئی کپڑا لپیٹ کے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں۔ پھر جب دانت آئیں تو بھی آپ سپروائز کر کے اس کو برشنگ کرائیں۔ 3 سال تک ہم اس کو پیسٹ بھی یوز کراتے ہیں، اور جی اس میں فلورائڈ جو ہے پیسٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ 3 سال میں ہم بالکل ہلکا سا ایک رائس کے گرین جتنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹوتھ پیسٹ، تو فلورائڈ گرین جتنا جو ہے وہ فلورائڈ آپ 2 سے 3 سال تک لگائیں۔ 3 سال کے بعد آپ پی جتنا جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ لگا سکتے ہیں، مطلب اس کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں، فلورائڈ وتھ فلورائڈ، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے بچے کے جیسے ہی دانت آئیں آپ کو برش کرنا ہے، کیونکہ بچے کو عادت ہوگی۔ جب آپ اسے انگلی سے برش کرائیں گے اور اس کو ڈیلی کرائیں گے تو اس کو ایک ہیبٹ بن جائے گی، پھر 6-7 سال کے بعد بچہ سیلف خود بھی کر سکتا ہے، آرام سے اس کی عادت ہو جائے گی، وہ کر لے گا۔ میں ایک سوال یہاں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو بچے جن کے جو ملک ٹیتھ ہیں وہ موسٹلی آپ نے کہا کہ 6 مہینے میں آ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کبھی 8 مہینے بھی ہو جاتے ہیں، ویریشن 2-3 مہینے کی ہوتی ہے، تو اسے گھبرانے کی یا اس سے گھبرانے پیرنٹس کی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ سال میں بھی ڈیسیڈوس ٹوتھ آنے شروع ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی 6 سے 8 مہینے میں آتے ہیں۔ کچھ کیسز ایسے ہیں جو سال تک بھی نہیں آتے، تو اس میں گھبرانے کی ایسی بات نہیں ہے، تو 6 مہینے سے سال تک ویریشن ہوتی ہے۔ اچھا، اب ان بچوں کی جو اورل ہائیجین کو مینٹین کرنے سے ان بچوں کے اورل جو بعد میں جب یہ ملک ٹیتھ ان کے نکل جاتے ہیں، پھر وہ جو پرماننٹ ٹیتھ آتے ہیں، تو اس حوالے سے کتنا ان کو فائدہ پہنچتا ہے، کس طرح سے وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ مینٹین کریں گے تو بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ دانت میں تو کیریز ہوتی ہے، کیریز جو عام فہم اس میں جو عام لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اس کو کیڑا کہتے ہیں، ہم اس کو کیوٹیز کہتے ہیں یا کیریز کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہوتا ہے وہ اگر لگ جائے، اور پیرنٹس ہر 6 مہینے سے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بچوں کو چیک اپ کرائیں ڈینٹل سرجن سے۔ تو اگر اس کی کچھ کیوٹیز ہیں یا اس کی کیریز سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کا علاج ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہی بڑھتا جائے گا اور اگر وہ دانت ٹوٹ گیا، آدھا بھی ٹوٹ گیا یا ٹوٹ گیا، تو جو ہے وہ دانت آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے پھر آپ کو آگے جب اس کے پکے دانت نکلتے ہیں تو اس میں آرتھوڈونٹک پرابلم مطلب کراؤڈنگ شروع ہو جاتی ہے، آگے پیچھے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مینٹین کرنا دودھ کے دانت کا بہت ضروری ہے، اگر وہ مینٹین نہیں ہوں گے تو بہت سارے پرابلمز آگے آئیں گے بچے کو۔ مطلب اگر یہ مینٹین کر دی جائیں تو پھر وہ جو پرماننٹ ٹیتھ ان کے نکلیں گے وہ بالکل سیکوینس کے ساتھ، بالکل سیکوینس سے نکلیں گے۔ اگر آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی تو کچھ کیسز ہیں جو بہت اچھی بھی ہوتی ہے اورل ہائیجین، لیکن پھر بھی ہوتا ہے وہ جو ہے وہ جینیٹیکلی ہوتا ہے، ماں باپ میں ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ لیکن اگر مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے پریونشن نہیں کی تو ضرور ہوگا، اور پریونشن کی تو پھر جو ہے وہ کافی حد تک جو ختم ہو چلیں اس حوالے سے مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو بچے خاص طور پہ بوٹل فیڈ کرتے ہیں اور رات کو پھر جب ان کو اپنی مائیں وہ جو بوٹل دے کے اور پھر سلا دیتی ہیں، بڑا اچھا آپ نے کیا، لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اکثر ماں باپ جو ہیں زیادہ مائیں ہوتی ہیں اس میں انوالو، تو جو ہے وہ دودھ بوٹل دے کے دودھ کی اور چھوڑ دیتی ہیں اور وہ سو جاتا ہے اسی میں، پھر وہ دودھ صاف نہیں ہوتا دانتوں سے۔ تو ملک اگر وہ میٹھا ملک نہیں دے رہی، کہہ رہے ہیں ہم پھیکا دیتے ہیں، بہت سی پیرنٹس کہتے ہیں ہم تو پھیکا دودھ دے رہے ہیں، لیکن پھیکے اور میٹھے سے فرق نہیں پڑتا۔ دودھ اگر آپ نے دیا ہے تو بوٹل نکال کے اس کو صاف کرنا ہے۔ پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ بوٹل نہ دیں بچوں کو، دیٹس ناٹ گڈ فار دا چائلڈ۔ لیکن اگر آپ کی مجبوری ہے اور بچہ بوتل پی رہا ہے تو اس کے دانتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے بوتل دے کے اسے نہیں سلانا، دودھ پلا کے اسے صاف کر کے دانت پھر وہ سوئے۔
اگر ورنہ تو بوٹل کیریز جسے ہم کہتے ہیں، بہت بچوں کو کیریز ہو جاتی ہے. کیریز مطلب کیڑا لگ جاتا ہے. کیڑا لگنا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اچھا، اب جب اس حوالے سے ان بچوں کی کیریز بن جاتی ہیں، یا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیڑا لگ جاتا کیڑا ہے، لگ جاتا ہے جی. تو پھر کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں ان بچوں میں؟ تو وہی ہے کہ دانت میں درد ہوگا، گمس میں انفیکشن ہوگا، گمس سوج جائیں گے، جو ہے وہ جب اوپر تک پہنچے گا تو بہت پین ہوگا بچے کو، اور ڈیفینیٹلی پیرنٹس کے لیے تو پرابلم کرے گا. اور پھر وہ جب ایکسپوز اگر نرو ہو جائے اور یہ ہو جائے تو دانت ہل بھی سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے، بون تک بھی انفیکشنز پہنچ سکتے ہیں. تو چلیں، مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک لے لوں. بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو پھر تھوڑے سے کوشچنس اور ہیں جو آپ سے پوچھوں گا. ویئرس پروگرام میں ننڈی سائی کا جلدی تھا موٹو ایسا سے کر رہے جو ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں سائی کمپیور دفعہ بیر حاضر آئی ہوں. ایسا گفتگو کروں پہ پروفیسر ڈاکٹر سبوئی غنی صاحب حسن. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی اگر سچویشن ہو جائے، بچوں میں کیریز ڈیولپ ہو جائیں اور پین اور درد ہو، تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ پیرنٹس کو ڈینٹل سرجن کے پاس جانا چاہیے. مطلب اگر سیلف میڈیکیشن اور اس طرح کی کوئی چیزیں، سیلف میڈیکیشن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جو ہے وہ تو کلینک پہ جا کے ہی اس کی جو ہے فلنگ وغیرہ تو وہیں ہو سکتی ہے. گھر پہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ تو، اور اگر نکالنا ہے تو بھی بچوں کے لیے تو سیڈیشن میں بھی کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں، ایکسٹریکشنز بھی ہوتی ہیں، تو ساری تو کلینک پر ہی ہوتی ہیں. گھر میں تو اس کا کوئی علاج نہیں. مطلب اگر اس طرح کی کوئی پریونشن ہے، دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا، پریونشنز بہت اچھی بات ہے. زیادہ سے زیادہ پریونشن کریں بچوں کے دانتوں کی. اس میں نے کہا فلورائڈ ماؤتھ واش، فلورائڈ پیسٹ بھی یوز کریں. فلورائڈ اگر آپ زیادہ اور ہائی رسک پر آئے بچہ تو آپ اس میں فشر سیلینٹس بھی لگا سکتا ہے ڈینٹل سرجن. اس میں جو ہے وہ پینٹ بھی کر سکتا ہے فلورائڈ. تو اس سے جو ہے وہ پریونشن ہوتی ہے فردر کیریز کی. اور جو دانت خراب ہو چکا ہے آلریڈی تو اس کو تو ڈاکٹر ڈینٹسٹ نہیں صحیح کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بچوں میں جو برشنگ ہے وہ بھی اسی طرح سے آلموسٹ دو دفعہ کرنا ہے. بچے 2 دفعہ کریں، رات کو بھی. اور پہلے یہ کنسپٹ تھا کہ ناشتے کے بعد، لیکن اب کہتے ہیں کہ ایسڈ تو منہ میں ہوتا ہے تو آپ ناشتے سے پہلے بھی جو ہے برشنگ کر لیں تو ٹھیک ہے. تو جو ہے کیونکہ ایسڈ انیمل کو خراب کر دیتا ہے، اور جو ہے پیسٹ کرنے سے اس میں فلورائڈ ہوتا ہے تو انیمل مضبوط ہوتا ہے، اسٹرینتھ آتی ہے. نہیں، پہلے تو یہی تھا کہ جی آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ رات کو برش کر کے سوئیں اور صبح ناشتے کے بعد. لیکن اب کہتے ہیں کہ آپ ناشتے سے پہلے کر لیں، اس لیے کہ وہ آپ جب سوتے ہیں تو ایسڈ فارمیشن ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ وہ کر دیجیے. اس کے لیے آپ کر دیجیے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ڈائٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اورل ہائیجین کے لیے کون سی ڈائٹ ہمیں استعمال؟ شوگری ڈائٹ، کاربوہائیڈریٹس کو اوائڈ کریں، اور زیادہ تر ویجیٹیبلز اور جو ہے وہ ویجیٹیبلز اور فروٹس جو ہے نا، وہ زیادہ تر جوس نہ لیں، اس کو را کھائیں تو بہت اچھا ہے فار یور ٹیتھ، فار یور چائلڈ. ٹھیک. تو یہ جو ہے اسٹرینتھ کرتا ہے. چیز بھی دے سکتے ہیں، چیز بھی انیمل کو. میڈم آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے، وہ جو فاسٹ فوڈ اور برگرز اور اس طرح کی چیزیں جو بچے کھا رہے ہیں، وہ تو سافٹ ڈائٹ لے رہے ہیں، وہ تو ہے. تو سافٹ ڈرنکس بھی لے رہے ہیں. سافٹ ڈرنکس آر ویری بیڈ فار یور ٹیتھ. تو بہت خراب ہے. بچوں کو ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ. نہ دیں بچوں کو، بہت اچھی بات ہے. بچے مان نہیں رہے وہ دوسری بات ہے. آپ جوس دے سکتے ہیں لیکن ٹرائی کریں کہ بچہ فروٹ کھائے، ایسے ہی را فروٹ کھائے زیادہ. لیکن بہرحال یہ مجبوری ہے، کچھ نہ کچھ تو ویکینڈس پہ آپ دے دیں. بچہ تھوڑی بہت جو ہے چاکلیٹس بھی کھا سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہی بند کر دیں آپ اس کو. کچھ نہ کچھ تو وہ کھائے گا، لیکن برشنگ ضرور کروائیں، فلاسنگ ضرور کروائیں. بچے کو عادت ڈالیں برشنگ کی. یہ سوچ کے نہ چھوڑیں کہ یہ دودھ کا دانت ہے، گر جائے گا، پھر دوسرا پکا آ جائے گا. ایسے بچوں کو عادت نہیں ہوتی، وہ پھر اورل ہائیجین کی پرواہ نہیں کرتے. اور پھر آپ ان کے لیے رول ماڈل بنیں. آپ اپنی اورل ہائیجین اچھی رکھیں اور بچے کو بتاتے رہیں، اور پھر جو ہے وہ بچے کی عادت ڈیولپ کریں. انہیں ریوارڈس دیں. میوزکس ڈیورنگ برشنگ آپ میوزک لگا دیں، ان کو ایوارڈس دیں کہ آپ کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا.
That is مطلب کوئی انسینٹیو بچوں کے لیے incentive ضرور دے دیں، بالکل، رکھ لیے جائیں تاکہ رکھ لیے وہ جائیں اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرتے رہیں. اور مجھے یہ بتائیے گا کی امپورٹینس پہ ان کو بہت بتائیے. کتنی اویئرنیس ہے ہماری پبلک کو اورل ہائیجین کے حوالے سے؟ چونکہ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں تو یہاں شہروں میں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ عجیب عجیب چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، منہ میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. بہت جو ہے وہ کم ہے. شہروں میں تو پھر بھی کچھ ہے کہ ان کے ٹی وی دیکھتے ہیں، برش کی ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. شہروں میں تو تھوڑا بہت ہے، لیکن گاؤں میں اور انٹیریئرز میں آپ جائیں تو وہاں تو بہت کم ہے. اور پھر کوئی عجیب طرح کے کوئی منجن یوز کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، اس سے دانت کٹ جاتے ہیں. برشنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور وتھ فلورائڈ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں منجن یوز کر لیتے ہیں باہر، وہاں پہ حکیم پتہ نہیں کیا کیا بنا کے اس میں ڈال کے دے رہے ہیں، تمباکو بھی اس میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو اس سے دانت کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ بہت خراب ہے. تو اویئرنیس میں نے یہاں پہ کم دیکھی ہے، مطلب جتنی ہونی چاہیے جو باہر کے ملکوں میں ہے، جو ویسٹرن پارٹ میں ہے، وہ یہاں نہیں ہے. مطلب وہ لوگ اگر اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو پھر اپنی اورل ہائیجین کا خیال بھی رکھتے ہیں. بالکل. تو ہم اگر یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی اورل ہائیجین کا خیال نہیں رہتا. اچھا مجھے بتائیے کہ کیا کیا میجر پرابلمس ہیں جو ہو سکتے ہیں ہمیں منہ میں خاص طور پہ؟ دیکھیں گمس سے تو آپ کے دانت ظاہر ہے، پہلے تو دانت ہی پہ انیمل خراب ہوگا، دانت خراب ہوگا، کیوٹیز ہوں گی، اور پھر وہ جب نرو تک پہنچ جائے گی کیوٹی تو پھر وہ جو ہے پھر دانت آپ کو اتنا خطرناک پین ہوتا ہے. جب ایکسپوجر کا پین ہوتا ہے وہ بہت برا پین ہوتا ہے. 2-4 پینز ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ایک پریگننسی میں، ایک دانت میں اور ایک اسپائن کا پین بہت بہت زیادہ جو ہے وہ انٹالریبل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ اس کو پریونٹ کریں گے، ورنہ وہ ایکسپوز ہو جائے گا دانت، تو آپ کو بہت پین ہوگا. پھر روٹ کینال کروا لیا تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اوپر کراؤن چڑھانا پڑتا ہے، تو آپ کو بہت، پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ پریونٹ کر لیں، کیونکہ اس میں خرچ بھی آپ کا بہت ہوتا ہے اگر آپ پرائیویٹلی جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو یہ کہ یہ ساری چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں اگر آپ پریونشن کریں. پھر گمس ڈیزیزز آج کل بہت ہیں، گمس سوج جاتے ہیں، اس میں بلیڈنگ ہو رہی ہے، پیشنٹ پرواہ ہی نہیں کرتے، اس کو ہم کہتے ہیں جنجوائٹس. جیسے ہی آپ نے برش میں دیکھا خون آ رہا ہے تو یو شوڈ کنسرن یور ڈاکٹر، کیونکہ اس میں اسکیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ انفلیمیشن ہو گئی گمس میں اور پھر بلیڈنگ شروع ہو گئی تو آپ کو اسکیلنگ کی بہت ضرورت ہے، صفائی کی بہت ضرورت ہے. تو پھر آپ جو ہے، اور آپ نے بلیڈنگ بھی چھوڑ دی اور اس کو کہا کہ بس ہو رہی ہے ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہی لوکل ماؤتھ واش لے کے آپ اس کو ٹالریٹ کرتے رہے، تو وہ پھر پیریوڈونٹائٹس پہ پہنچ جاتا ہے، پھر بون تک انفیکشن پہنچتا ہے. وہ کیلکولس جو بنتا ہے، پہلی جو ہوتی ہے پلاگ، وہ بڑی سافٹ سی ہوتی ہے جو 24 گھنٹے میں آپ کے جو ہے بنتی ہے. وہ اگر آپ برش سے نکل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے اچھی طرح برش نہیں کیا تو وہ ہارڈ ہونا شروع ہوتی ہے. پھر وہ آپ کے برش سے 24 آورس میں تو برش نکال دیتا ہے. اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اچھی طرح برش نہیں کیا، تو 48 آورس کے بعد وہ جو ہے وہ سخت ہونا شروع ہوتا ہے، اس کو ہم پلاک کہتے ہیں، اور پھر کیلکولس ہو جاتا ہے. تو وہ تو صرف پھر اسکیلنگ سے ڈاکٹر ہی ریموو کر سکتا ہے، آپ برش سے کچھ نہیں کر سکتے اس کو. اور آپ نے اس کو فردر چھوڑ دیا تو پھر آپ کی بون بھی جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے، وہ بھی گلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر دانت جو ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور وہ نکل بھی سکتے ہیں. تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے گمس سے. اور پھر یہ صرف دانت تک نہیں رہتا، اگر آپ انفیکشنز چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کے سسٹمک اس میں بھی، جب بلڈ اسٹریم میں آپ کا انفیکشن چلا گیا تو سیپسس بھی ہو سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ کارڈیک پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں. ڈائبٹیز میں بہت جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ وہ بائی ڈائریکشنل ہے، کہ اگر آپ کا HbA1c زیادہ ہے اور آپ کو پیریڈونٹل پرابلم بھی ہے تو وہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے. اور آپ نے اگر پیریڈونٹل ڈیزیزز کو کنٹرول کر لیا صحیح تو اس کی ڈائبٹیز بھی آپ کی کم ہو جائے گی. مطلب کمپلیکیشنز جتنا ہم ڈیلے کرتے جائیں گے اتنی کمپلیکیشنز بڑھتی جائیں گی. اور پھر وہ اچھا، میں نے ڈاکٹر حسین لغاری صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ جو سرجری کے پیسے لیتے ہیں وہ کس طرح سے لیتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ یار فاروق، دس از اے ٹرک آف اے ٹریڈ. تو یہ سوال مجھ سے مت پوچھو. تو مجھے یہ بھی بتائیے کہ کاسٹ افیکٹو ہے یہ ساری جو پروسیجر جو ہم ڈینٹل
کلینکس میں کرتے ہیں؟ یہ آج کل ڈینٹل جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے، اور معافی کے ساتھ پرائیویٹ میں تو بہت ایکسپینسو ہے. ٹھیک ہے وہاں پہ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، لیکن کئی انسٹیٹیوٹس اچھے ہیں، کہیں بہت اچھا بھی ہو رہا ہے، کہیں اسٹینڈرڈ اتنا بہت اچھا بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ پرائیویٹ میں جاتے ہیں تو آپ کا بہت خرچ ہے. اٹس ٹو مچ فار دا پور پیشنٹ. آپ پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتے. اب میری جو میں آپ کو آرتھوڈونٹک پرابلم بتا رہی تھی، میل الائنمنٹ، ٹھیک، آج کل اس کی بھی جو ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پریونٹ کر کے جو ہے وہ پریونشن سے اس کو جو ہے وہ بچا سکتے. چلے میں آرتھوڈونٹکس پہ بھی بات کروں گا کہ آپ کی ایکسپرٹیز میری ایکسپرٹیز اس میں ہے، وہی فیلڈ ہے. تو لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ہمارے جو انٹیریئر ہے وہاں پر خواتین بیڑی، تمباکو، حکا، یہاں بھی سگریٹ نوشی اور وہ جو الکوہولس بھی جو ہیں وہ ویری بیڈ فار یور اورل ہائیجین ڈیفینیٹلی. تو اس حوالے سے بتائیے. یہ تو اورل کینسرز کو بھی وہ کرتے ہیں. آپ سب میوکس فائبروسس ہو جاتا ہے، آپ کا منہ بند ہو جاتا ہے تمباکو، اور اس سے تو یہ سب بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ بہت پیشنٹس آتے ہیں سب میوکس فائبروسس کے، جو تمباکو رکھ رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ آپ کا ایوری تھنگ جو ہے وہ، اور دانتوں سے جو ہے وہ آپ کو پیریڈونٹائٹس بھی کرے گا، جنجوائٹس بھی کرے گا، جو ہے وہ کیریز بھی کرے گا. تو یہ سارے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گمس میں اگر اس نے رکھا ہوا ہے تو سب میوکس فائبروسز ہے، اورل کینسرز ہیں. یہ تو بہت خراب چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے، تو انٹیریئر میں لوگ اتنے افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ اتنی فیس ڈاکٹرز کو دیں اور پھر یہ ساری پرابلمس ریزالو کروا لیں. تو اگر ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو پھر تو ان کے سوا مطلب پھر ہاں وہ بیچارے بس ہر جگہ جاتے تو ہیں، لیکن ان کے لیے یہ جو ہے افورڈیبل نہیں ہے ڈیفینیٹلی. پرائیویٹ میں ظاہر ہے کہ، لیکن کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جو اس کو پرووائڈ کریں، لیکن ہمارے پاس اتنے ہاسپٹلس بھی نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس پرابلمس ہیں. تو ہم ہاسپٹلس بھی کم ہیں. ڈینٹل کے جو ہے ان کو گورنمنٹ بھی اتنا نہیں دے پاتی. تو ظاہر ہے ان بیچاروں کے لیے تو یہ بہت پرابلم ہے. تو اس لیے ان کے لیے سب سے بڑی بات اویئرنیس ان کو بہت ضروری ہے دینا. ان کو پریونشن کی اور ان کو ان سب چیزوں کی جو ہے وہ دینا بہت ضروری ہے کہ یہ نہ استعمال کریں. آپ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز میں بھی کام کر چکی ہیں. تو پبلک سیکٹر کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا، اس میں کتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں اس حوالے سے؟ لیاقت میں تو ٹھیک ٹھاک ہیں، آرتھوڈونٹکس بھی ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں آرتھوڈونٹکس جس سے میرا تعلق ہے، میں اس کو آپ کو بتاؤں کہ وہ ہم فری نہیں کر سکتے. ایون لیاقت میڈیکل کالج وہ فری نہیں ہے، کیونکہ اس کا سامان اتنا ایکسپینسو ہے جو کہ یہاں لوکلی تو بنتا ہی نہیں ہے. وہ باہر سے آتا ہے. ڈالرز آج کل کہاں جا رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو جو ہے وہ ہم پیشنٹ سے، چاہے کتنے بھی پور پیشنٹ ہو، ہم ان سے سامان تو منگائیں گے جو ہمیں گورنمنٹ نہیں پرووائڈ کرے. اور یہ ظاہر سی بات ہے، یہ استھیٹک میں بھی آ جاتا ہے. تو وہ ہمیں نہیں دیتے ہیں. وہ استھیٹک مطلب اگر ہم استھیٹک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے لائف سیونگ زیادہ، اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو جو ہے وہ آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹس جو ہیں اس میں ہم لیاقت میں بھی کچھ پیسے لیتے ہیں. کم لیتے ہیں پرائیویٹ سے، لیکن لیتے ہیں. مطلب ان کی جو مٹیریل ہے وہ جو سارا اسی پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ پرچیز کریں، پھر وہ باقی کام ہم ان کو فری آف کاسٹ کر کے دیتے ہیں. لیکن ہمیں سامان کا خرچہ ان کو دینا، ان سے لینا پڑتا ہے. آفٹر آل وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے جو سب کو، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اور گورنمنٹ بھی اتنا کچھ شاید ہمیں نہ پرووائڈ نہیں کر سکتی. مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایکسٹریکشن ہو رہے ہیں، سرجریز ہو رہی ہیں، دے آر آل فری آف کاسٹ. لیکن کچھ ایسے ہیں، کیونکہ یہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ استھیٹک ہے، اس لیے گورنمنٹ بھی ہمیں نہیں دیتی ہے. کیونکہ ٹیڑھے میڑھے دانت ہیں، یہ ہیں. لیکن ٹیڑھے میڑھے دانت کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں برشنگ نہیں ہو پاتی، تو وہ آپ کو پرابلمس بھی کرتی ہے. اور کچھ فنکشنل پرابلمس بھی آرتھوڈونٹکس میں ہوتی ہیں، جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ باہر تو پھر وہ دیتے ہیں. NHS اور یہ سب پرووائڈ کرتی ہے. لیکن ہمارے پاس ابھی اتنی جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس کو اتنا نہیں وہ کیا ہے. چلیں، میں پھر مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آؤں گا تو میں تھوڑا سا آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے فیلڈ آرتھوڈونٹکس کی،
اس پہ بھی بات کروں گا کہ کس طرح سے یہ کرتے ہیں اور کتنا وقت لگتا ہے اس میں. اگر پرائیویٹلی کوئی پیشنٹ آیا آپ کو تو کتنا اس کو خرچہ کرنا پڑتا ہے. ویورس پروگرام میں ننڈی سائی کا وہ جلدی تھا موٹو اصل جگہ رہے. ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں سائے کا وقت دفعہ بھی حاضر آئی ہوں ایسا گفتگو کر رہے ہوں پروفیسر ڈاکٹر سبوئی غنی صاحبہ سان. ڈاکٹر سبوئی غنی صاحبہ ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ڈپارٹمنٹ آف آرتھوڈونٹکس اسرا یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز حیدرآباد میں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ایکسپرٹ مطلب سارا کام آپ کرتی تو ہوں گی لیکن جو ایکسپرٹیز ہے آپ کی آرتھوڈونٹکس کی اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ کس طرح سے یہ آرتھوڈونٹکس کا جو پروسیجر ہے آپ کرتی ہیں اور کن لوگوں میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ کی جائیں. کیا چونکہ یہ ایستھیٹک ہے تو کیا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے یا مردوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اورل ہائیجین کو مینٹین کرنے کے لیے آرتھوڈونٹکس کرنا ضروری ہے؟ یہ تو پریونشن دانتوں کی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ بچپن سے جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر دانت نکل جاتے ہیں کسی ٹراما سے نکلتے ہیں کیریز سے نکلتے ہیں یعنی کیڑے سے یا جس سے بھی نکلتے ہیں تو اس کی اسپیس مینٹیننگ بہت ضرورت ہے. وہاں پہ اسپیس مینٹینر لگانا بہت ضروری ہے نہیں تو پھر دانت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک اس کا کاز ہے. تو مردوں میں بھی ضروری ہے. ظاہر ہے کہ فیشیل جو آپ کی ایستھیٹکس ہے آپ کا پروفائل ہے وہ تو ہے. بچوں کے دانت آگے ہیں جبڑا آگے ہے. جبڑا مینس میکسلا آگے ہے مینڈیبل پیچھے ہے مینڈیبل آگے ہے تو وہ بہت وہ اچھا نہیں لگتا نا. بچوں کو بہت بلی کیا جاتا ہے اپنے اسکول میں اور بچے جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اس سے. تو وہ تو اس کا علاج تو ضروری ہے ورنہ وہ ڈپریشن میں آتے ہیں. تو بچیاں بھی جب دانت بہت آگے ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں آ سکتی ہیں. تو یہ علاج تو کرانا ضروری ہے. تو یہ ایستھیٹک میں تو آتا ہے ایک سارٹ آف ایستھیٹک تو ہے. کراؤڈنگ کو بھی آپ کو سیدھا کرنا ہے ایستھیٹک لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فنکشنل بھی ہیں جو کہ اگر آپ کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہوں ایک تو آپ کی برشنگ صحیح نہیں ہوتی اور بہت زیادہ ٹیڑھے میڑھے ہوں تو پھر آپ برش نہیں کر پاتے ہو تو گم ڈیزیزز بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو علاج تو بہت سارے فنکشنل پرابلمس بھی آتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو باہر جو اس کی ریٹنگ ہوتی ہے اس میں اگر فنکشنل پرابلم ہے تو پھر وہ NHS پرووائڈ کرتی ہے. لیکن اگر خالی ایستھیٹک ہے تو وہ وہاں بھی پرووائڈ نہیں ہوتی. وہاں بھی لوگوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے. جی اچھا یہ زیادہ تر کن لوگوں میں یہ پرابلم آتی ہے؟ دیکھیں ایک تو جینیٹک ہے. اگر آپ کے ہڈی مطلب میکسلا مینڈیبل کا پرابلم ہے تو وہ موسٹلی جینیٹکس ہوتی ہے. مطلب اگر جینز میں آ رہا ہے آپ کے پورے آپ کے پیرنٹس جو آپ کے اینسیسٹرز ہیں جی بالکل نانی دادی چاچی جو بھی ہیں تو یہ ہو رہا ہے ناٹ چاچی بٹ آپ کی جو کلوز ریلیشن شپ میں جو ہے اگر آپ کے جینز میں ہے. زیادہ تر اسکیلیٹل پرابلم اسکیلیٹل سے میری مراد کے میکسلا اور مینڈیبل ہے تو وہ جینیٹکس ہوتے ہیں. لیکن اس کے اور آرتھوڈونٹک کے تو بہت سارے کازز ہیں. ایک تو ہیبٹس. بچوں میں تھم سکنگ ہے. بچوں میں جو ہے وہ منہ میں لے رہے ہیں انگوٹھا وہ بہت پرابلمس کرتی ہے. ٹنگ کو آگے رکھ رہے ہیں تو جو ہے ہم پریونٹیو آرتھوڈونٹکس بھی کرتے ہیں کہ بھائی اس کا بچا لو بچے کو آگے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی. اور بھی آرتھوڈونٹک یہی میں نے آپ کو بتایا کہ کیریس ٹیتھ ہیں یا کوئی دانت نکل گیا ہے تو اسپیس مینٹین کر لو ورنہ آرتھوڈونٹک پرابلم ہو جائے گی. ایک تو ٹھیک ہے اب وہ چونکہ جو خاندان میں ہے اس طرح کی پرابلم اس کو تو ہم روک بھی نہیں سکتے لیکن باقی کو ہم کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ اس کی پریونشن کا کوئی اچھا سا طریقہ کہ جو اپلائی کیا جائے تو یہ اس پرابلم سے آرتھوڈونٹکس کے پرابلم سے بچا جائے. میں نے کہا جب دانت آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم ایک پریونٹیو آرتھوڈونٹکس ہوتی ہے ایک انٹرسیپٹیو آرتھوڈونٹکس ہوتی ہے. آپ نے اینٹیسپیٹ کیا کہ بچہ کراؤڈنگ ہونے جا رہی ہے تو ہم اس کو بغیر اپلائنس دیے بھی کچھ دانتوں کے دودھ کے دانت ادھر ادھر نکال کے. لیکن پیرنٹس کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے کہ کچھ ایسے دودھ کے دانت پہ تو پرواہ ہی نہیں کرتے نا کیا ہو رہا ہے. دودھ کے دانت تو سب کے سیدھے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں. جب زیادہ تر نہیں موسٹلی مطلب ہر بچے کا دانت اچھا ہوتا ہے. وہ اس کو خود خراب کر لے کیریس ہو جائیں اور اس سے خراب ہو جائیں تو دیٹس اے ڈفرینٹ وہ. لیکن بچے کا ڈیسیڈوس ڈینٹیشن جو ہے 2-2.5 سال تک تو بہت اچھا ہوتا ہے. جب وہ مکسڈ ڈینٹیشن میں آنا شروع ہوتا ہے تب یہ پرابلمس آتی ہیں. تو اس میں ہیبٹس بھی جو ہے وہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے اس کو فوراً ہیبٹس کو چھڑوانی ہے ورنہ بچہ آرتھوڈونٹک پرابلم میں جائے گا. کراؤڈنگ میں بھی جو ہے وہ آپ
آپ جو ہے یہی کہ کیریس دانت کو آپ کو مینٹین رکھنے ہیں مکس ڈینٹیشن میں بھی، تو وہ ساری چیزیں آپ مینٹین کریں گے تو آرتھوڈونٹک پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ مختلف جو ہیں آرتھوڈونٹکس کے پرابلمز ہیں، تو اس کو جب آپ ٹریٹ کرنے جاتی ہیں تو کتنا وقت اس میں درکار ہوتا ہے، یا اس کے لیے بھی اس پیشنٹ کو جس کو آپ یہ ٹریٹمنٹ دے رہی ہوتی ہیں اس کا بھی رول ہوتا ہے کہ اس کو جتنا؟ ہاں بالکل رول ان کا ہوتا ہے. وہ ہمارے پاس، ہم ان کو کہتے ہیں آپ ہر مہینے ہمارے پاس آئیں. جب ہم بریسز لگاتے ہیں وہ ہم صرف پرماننٹ ٹیتھ پہ لگاتے ہیں. ڈیسیڈوس ڈینٹیشن میں ہمارا علاج دوسری طرح سے ہوتا ہے اور گروتھ ماڈیفیکیشن ہوتی ہے، مطلب ہم وہ بھی اپلائنسز سے ہوتا ہے، وہ بریسز نہیں لگتے ہیں. مطلب فکس بریسز جو لگتے ہیں وہ آفٹر 13 دانت جب اس کے پکے ہوتے، مطلب ڈیسیڈوس نہیں ہوتے، پرماننٹ ہوتے ہیں. لیکن بڑا غلط کنسیپٹ لے کے جاتے ہیں پیشنٹ، دکھاتے ہی نہیں ہے ڈینٹل آرتھوڈونٹسٹ کو. وہ کہتے ہیں ہمیں تو ڈاکٹر نے کہا تھا، جو جی پی ہے اس نے کہا تھا 13 سال کے بعد آنا. لیکن اگر وہ میرے پاس 9 سال کا بچہ آ جاتا تھا تو میں اس کی گروتھ ماڈیفیکیشن کر سکتی تھی. لیکن وہ نہیں آتا کیونکہ اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آرتھوڈونٹسٹ کے پاس جائیں یا کسی کے پاس بھی جائیں تو وہ 13 سال کے بعد بریسز لگائے گا. لیکن علاج اس کا تو جب بھی آپ محسوس کرتے ہیں پیرنٹس، آپ کو آرتھوڈونٹسٹ کو دکھانا چاہیے کہ اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے. اگر وہ پرابلم دیکھ رہے ہیں، مکس ڈینٹیشن میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو دکھا دیں آرتھوڈونٹسٹ کو. بریسز ہم 13 سال میں لگاتے ہیں اور پکے دانت میں لگاتے ہیں جو فکسڈ ہوتے ہیں. اچھا، اگر آرتھوڈونٹکس کا یہ پرابلم ہے تو اس کی اگر ٹریٹمنٹ نہ کرائی جائے تو مجھے اس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ کیا کمپلیکیشنز یا کیا پرابلمز فیس کر سکتا ہے وہ. ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ الائن نہیں ہوتے دانت تو وہ ڈپریشن میں آتا ہے. دوسرے کراؤڈنگ ہوتی ہے تو برشنگ اچھی نہیں ہوتی، پھر اس کو ڈینٹل کی پرابلمس بھی آتی ہیں، گمس کی پرابلمس بھی آتی ہیں، انفیکشنس بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ ضروری ہے ڈیفینیٹلی، سیدھے کرنا دانت بھی ضروری ہے. خاص کر خواتین کے لیے خواتین تو ویسے بھی ایستھیٹیکلی تو ان میں وہ ہے کہ ان کو چاہیے یہ ٹریٹمنٹ. پھر میں نے آپ سے کہا کہ بہت زیادہ اگر میکسلا اور مینڈیبل ہے تو گروتھ کی ہم ماڈیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کی گروتھ کو بھی، انفیوریبل گروتھ کو فیوریبل کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے لیے پھر آپ کو جب یہ ٹریٹمنٹ کرتی ہیں تو کوئی دانت وغیرہ نکالنا بھی پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے. وہ تو ہم کیس کو پورا دیکھتے ہیں. کچھ نان ایکسٹریکشن کیس ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹریکشن والے کیس ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اگر میں ایکسٹریکشن کرنی پڑتی ہے تو اس سے بعض یہ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ آپ دانت نکالیں گی تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آنکھوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ہیلدی دانت نکالتے ہیں صرف اسپیس کریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک. کیونکہ ہمیں اسپیس چاہیے، ہمیں ان کو دانتوں کو یا تو پیچھے کرنا ہے یا سیدھا کرنا ہے، تو ہم کس اسپیس پہ کریں گے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم بغیر ایکسٹریکشن کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے اگر بہت کراؤڈنگ ہے تو دانت نکالنے بھی پڑتے ہیں. موسٹلی ہمارے جو دانتوں کی تعداد ہے وہ ٹوٹل 32 ہے. ٹھیک. اس میں سے اگر آپ کوئی ایک آدھ ایکسٹریکٹ کرتی ہیں ٹوتھ تو اس کے لیے کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کو بالکل اسیس کر کے کرتے ہیں. ہم زیادہ تر پری مولر ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. جو تو پری مولر زیادہ ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں، پھر ہم وہ جگہ بند ہو جاتی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اسپیس کی ریکوائرمنٹ ہے. جو چھوٹا ہے، دانت بڑے آ گئے ہیں تو ہم کیسے کریں؟ ہم 2 دانت کم کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب ایستھیٹک اس پہ کوئی اس کا کوئی ایسا فرق نہیں ہے. نہ فنکشنل پہ بھی کوئی نہیں پڑتا. فنکشنل پہ بھی کوئی نہیں پڑے گا کہ اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں تو وہ بھی آپ آرام سے کھا رہے ہیں، اس کو اگر نکال دیا جاتا ہے تو. اچھا، اب اس وقت جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ آج کل جو دانت ٹوتھ جو لگا رہے ہیں وہ کس طرح سے لگا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑے سے بتائیے، اور کس ایج تک وہ لگ سکتا ہے. تو دیکھیں بچوں میں تو نہیں لگاتے نا. اگر ہمیں کراؤننگ بھی کرنی ہے یا ہمیں برج لگانا ہے یا امپلانٹ لگانا ہے وہ ہم 18 ایئرس کے بعد کرتے ہیں. اس سے پہلے تو نہیں کرتے نا. تو وہ جو ہے وہ امپلانٹ بچوں میں نہیں لگتے. نہیں، امپلانٹ بچوں میں تو نہیں، لیکن میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ امپلانٹ جو کرتے ہیں وہ آپ 18 سال کے بعد ہوتا ہے. اور کس عمر تک کر سکتے ہیں یہ امپلانٹ؟ جب تک آپ کی بون ہیلدی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں، ڈائبٹیز میں آپ امپلانٹ نہیں دیتے ہیں. جو الکوہولک پیشنٹ ہیں ان پہ امپلانٹ نہیں ہے، فیلیئرس میں جاتے ہیں. ڈائبٹک کنٹرول ہونی چاہیے. انکنٹرول ڈائبٹیز میں آپ نہیں دیتے ہیں. اور جو ہے بون اسسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بون کیسی ہے، کتنی ہے، اسٹرانگ ہے نہیں ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو اسیس کرنی پڑتی ہیں پھر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل کمرشل ڈاکٹر ہو گئے ہیں، پیسے پہ لگا بھی دیتے ہیں کچھ جو ہے وہ. بہرحال اس میں یہ ایسے مطلب یہ تھوڑی سی اس کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے کہ کیسے لگانے ہیں. بالکل بون کی کنڈیشن کیا ہے پوری اسیس کرنی پڑتی ہے.
اور ڈائبٹیز کا ہوتا ہے، الکوہلک پہ نہیں دیتے ہیں تو کیونکہ ان میں فیلئر جائے گا. پھر میں چاہوں گا کہ ایک ٹیک ہوم میسج اویئرنیس کا آپ کی زبان سے ہمارے ویورز تک پہنچے. میرا یہی ہے کہ پریونٹیو جو ہے آپ کے لیے میجرز بہت ضروری ہیں. جب تک آپ پریونشن کرو گے تو آپ کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہوگی، نہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے لیے پرابلم ہوتی جائیں گی. تو پلیز آپ لوگ جو ہے وہ فلاسنگ برشنگ پہ بہت پرٹیکولر ہوں. 2 دفعہ برشنگ وتھ فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ، فلاسنگ بھی ضرور 1 دفعہ آپ کیجیے. ایڈیشنل بھی آپ لے سکتے ہو، ماؤتھ واش لے سکتے ہو بٹ ناٹ نیسیسریلی. آپ کچھ عرصے آپ اس کو لے سکتے ہو، پرولونگ نہیں کیجیے. اور ڈاکٹر کو ہر 6 مہینے میں اپنی جو ہے وہ ایک وزٹ دے دیجیے جسٹ فار انسپیکشن کہ کیا ہے آپ کے ماؤتھ، صحیح جا رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کچھ پرابلمس تو نہیں ہیں. تو یہ آپ دکھا دیجیے جسٹ وزٹ 6 months. ایوری 6 months, after every 6 months. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صبوئی، آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. ویورز تاں ڈاکٹر صبوئی صاحبہ جی گفتگو ॿुधी. ٹیک ہوم میسج इहो ई आहे त तव्हांखे पंहिंजे ओरल हाइजीन खे मेंटेन करण जे लाइ जेकॾहिं तव्हां डॉक्टरनि खे वॾियूं फीस ॾियण खां बचणु चाहियो था त उन ओरल हाइजीन जी मेंटेन करण सां तव्हां उन्हनि सभिनी शयुनि खां बची सघो था. ऐं इम्पॉर्टेंट जेका शइ आहे उहा इहा आहे त हर 6 महीने तव्हांखे पंहिंजे ॾंदनि जी इंस्पेक्शन कंहिं डेंटल सर्जन खां कराइणु ज़रूरी आहे. तव्हांजी राय जो इंतज़ारु रहंदो. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त. अल्लाह भाई.